मेरा नाम सिमरन है। मेरी शादी के कुछ दिन बाद मेरे सास ससुर एक एक्सीडेंट में मर गए थे। मैं अपने पति के साथ गांव में रहती थी। मेरा पति मोहित मुझसे बहुत प्यार करता था। मैं सऊदी अरब में अरबी के बच्चे संभालती थी। रात को घर जाने लगती तो अरबी मालिक कभी 1,000 कभी 2,000 रियाल मुझे पकड़ा देता। महीने बाद तनख्वाह भी अच्छी खासी मिलती। एक रात अरबी की बीवी नाराज़ होकर घर से चली गई। अरबी ने मुझे घर पर रोक लिया। मेरे होश उड़ गए। उस रात अरबी ने मेरे साथ, मैं और मेरा पति सऊदी अरब में ही रहते थे। हम दोनों ही एमए पास थे, इसलिए मेरे पति को एक फैक्ट्री में वर्कर की नौकरी मिल गई। लेकिन उसकी तनख्वाह इतनी ना थी, इधर का गुजर बसर अच्छे से होता, इसलिए मैं भी उनके घर उसके बच्चे का केयर टेकर के तौर पर ख्याल रखने लगी। वो अरबी जो बहुत अच्छा इंसान था, उसने मेरी तनख्वाह भी अच्छी खासी रखी थी। जब मैं अपने पति को इस नौकरी के बारे में बताई तो वह बहुत खुश हुआ। कहने लगा, अगर हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो घर के खर्चे के अलावा कुछ पैसे भी जमा हो जाएंगे। मैं भी दिन भर खाली होती थी, इसलिए घर के सारे काम निपटा कर मैं उस अरबी के घर चली जाती थी। उसके 2 छोटे बच्चे थे, दोनों ही जुड़वा थे, एक बेटी और एक बेटा, दोनों 1.5 साल के थे। उसकी बीवी बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, इसलिए उन दोनों बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मेरे सर पर थी। मैं सिर्फ 9 बजे तक बच्चों को संभालती थी। अरबी मालिक की बीवी घर पर ही रहती थी, लेकिन वह अपने बच्चों पर ज़रा भी ध्यान नहीं देती थी। उन बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। मैं सुबह के 11 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक उनके घर पर रहती थी। मुझे हैरत होती थी कि एक माँ होते हुए भी उस अरबी के बच्चों को देखती तक नहीं थी। बच्चों को खिलाना पिलाना, उनका डायपर चेंज करना, सबका ख्याल रखना, यह सब मेरी जिम्मेदारी थी। वैसे भी मालकिन सख्त मिजाज की थी और मुझे भी घूरती रहती थी। ज़्यादा बात नहीं करती थी। मुझे अभी उनके घर कुछ ही दिन हुए थे काम करते हुए। मैं उस औरत के मिजाज को अच्छी तरह से समझ गई थी। वो हर वक्त नौकरों पर चीखती चिल्लाती हुई नजर आती थी और किसी से ज़रा सा भी काम खराब हो जाता तो उस पर चिल्लाने लगती। अगर मालिक घर आते तो उनसे भी ज़रा सी बात पर शोर मचाने लगती। मैंने यह बात महसूस की थी कि मालिक अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन उनकी बीवी का साथ उनको अच्छी नहीं मिली थी। मालिक जब भी अपने काम से घर वापस आते तो सबसे पहले बच्चों के कमरे में आते। मैं बच्चों के साथ ही बिजी रहती थी, इसलिए पहले दरवाजे पर दस्तक देते मैं फ़ौरन से ठीक होकर बैठ जाती। फिर दरवाज़ा खोलती थी, फिर अपने बच्चों को प्यार करते मुझसे पूछते, बच्चों ने तंग तो नहीं किया है ना, उन्होंने खाया पिया तो है ना ठीक से। मालिक घर आते ही पूरे दिन की बच्चों की रूटीन मुझसे पूछता था। मैं भी मालिक को सारे दिन की रूटीन बता देती थी। एक रात को जब मैं घर जाने लगी तो कहने लगा कि 1 मिनट रुको। फिर उसने अपनी जेब से पर्स निकाला और मुझे 500 रियाल पकड़ा दिए। यह देखकर मैं हैरान रह गई थी। हालांकि उसने मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी खासी रखी थी और एक 500 रियाल कम पैसे नहीं होते। मैंने एक नज़र मालिक की तरफ देखा था। मेरी आंखों में हैरानी थी। कहने लगे, यह रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैंने कहा, नहीं मालिक, आपने जो तनख्वाह तय की है वो भी काफ़ी है। मेरी बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराया। कहने लगा, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, ये रख लो। मैंने वो पैसे पकड़कर अपने पर्स में रख ली और फिर मैं जाने लगी। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंची तो मुझे कहने लगा, बात सुनो। मैंने कहा, जी। वह कहने लगे कि इस बात का जिक्र अपनी मालकिन से मत करना, उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें 500 रियाल दिया है। मैं कुछ देर तो इस बात को सुनकर सोच में पड़ गई थी। फिर मैंने हाँ में सर हिला दिया और कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन न जाने क्यों उस रात मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी। मालिक का मुझे 500 रियाल देना और दूसरा इस बात का कि मालकिन ने से छुपाने को कहना, ये दोनों बातें ही मेरे दिमाग में उलझन का काम कर रही थी। फिर मैंने कहा कि शायद मालकिन गुस्से वाली है, इसलिए अरबी मालिक मना करते होंगे कि पैसे देने से। चलो, अगर उसने दे दिए तो कोई बात नहीं। मैंने वो पैसे संभाल कर रख ली। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा उस वक्त ना रही जब दूसरे दिन मालिक ने मुझे 1,000 रियाल दिए थे। इस बार तो मेरा दिल में गिरफ्तार होने लगा था। आखिर मालिक मेरे साथ इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे थे? मैंने 1,000 रियाल वापस उनको पकड़ा दी। मैंने कहा, मुझे नहीं चाहिए, आप क्यों मुझे रोज़ रोज़ इतने पैसे दे रहे हैं? मैंने फटाफट से अपनी चादर को सही किया था क्योंकि वो मेरे चेहरे को
بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ آپ میرے بچوں کا خیال رکھتی ہیں، اس لیے میں نے کہا وہ میری ڈیوٹی ہے اور اس کے پیسے میں آپ سے لیتی ہوں، پر آج میں نے اس دن اس شخص سے کوئی پیسہ نہیں لیا اور واپس گھر آ گئی۔ لیکن اگلے ہی دن جب میں بچوں کو سنبھالنے کے لیے گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ مالک اپنے کام سے باہر نہیں گیا تھا بلکہ گھر پر ہی تھا اور بچوں کے پاس ہی تھا۔ جب میں آئی تو مجھ سے کہنے لگا کہ اتنی دیر سے آئی ہیں آپ کو پتہ ہے میرے دونوں بچے کو بخار چڑھا ہوا ہے۔ اس کے لہجے میں فکر مندی تھی اور تھوڑا لہجہ سخت بھی تھا۔ میں نے گھبرا کر گھڑی کی طرف دیکھا تو پورے 10 بج رہے تھے اور میں اسی وقت آتی تھی۔ میں نے کہا میں تو اپنے وقت پر آئی ہوں۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اسی چیز کی تو آپ کو پیسے دے رہے تھے کہ آپ میرے بچوں کا خیال زیادہ رکھتے ہیں۔ دیکھیے صبح سے ان کو بخار ہے، ان کی ماں تو ان کی پرواہ نہیں کرتی، لیکن میں نے آپ کو نوکری پر رکھا ہے تاکہ میرے بچوں کی اچھے سے اچھی پرورش ہو سکے، اس لیے نہیں کہ آپ ایک بس بھاڑے پر آئے ہو اور میرے بچے یہاں پر بیماری میں روتے رہے۔ ایک بچی سو رہی تھی لیکن اس کا جو ایک چھوٹا بیٹا تھا وہ روئے جا رہا تھا۔ میں نے فٹافٹ سے اسے مالک سے لے کر اپنی گود میں پکڑا۔ دونوں مجھ سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے۔ جیسے ہی وہ بچہ میری گود میں آیا بالکل خاموش ہو گیا۔ میں نے اسے سینے سے لگایا تو وہ تپ رہا تھا۔ میں نے اس کے ماتھے کو چوما۔ میں نے کہا آپ کو میرا انتظار کرنے کے بجائے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے تھا۔ دیکھو تو صحیح بچوں کو کتنا بخار ہے۔ میری بات سن کر اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا اور کہا میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، واقعی مجھے تو انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے تھا۔ پھر اس نے سوئی ہوئی بیٹی کو گود میں اٹھایا اور مجھ سے کہنے لگے کہ چلو میرے ساتھ، میں انہیں ڈاکٹر کو دکھا دوں گا۔ یہ سن کر میں کچھ چونک سی گئی۔ میں نے کہا آپ مجھے کیوں لے جا رہے ہیں؟ مالکن کو لے کر جائیے، وہ ماں ہے اور ماں بہتر بتا سکتی ہے۔ میری بات پر وہ ذرا سا مسکرائے تھے۔ کہنے لگے کیا ماں ایسی ہوتی ہے جیسے کہ میری بیوی ہے؟ اسے تو پتہ نہیں ہے کہ بچوں کو کون سی دوائی دینی ہے اور کون سی نہیں۔ آپ نے انہیں پلانی ہے، خیال بھی آپ کو ان کا رکھنا ہے، تو بہتر ہوگا کہ آپ میرے ساتھ چلو۔ میں مالک کے ساتھ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو مالکن باہر لان میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی چائے بھی پی رہی تھی۔ مجھے مالک کے ساتھ باہر جاتے دیکھا تو مجھے بلانے لگی، کہنے لگی کہاں جا رہی ہو؟ اب بچوں کو کیا ہوا ہے؟ میری بجائے مالک نے اپنی بیوی کو جواب دیا۔ کہنے لگی تمہیں نہیں معلوم، تمہارے دونوں بچوں کو بخار ہے، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں، تم نے چلنا ہے تو چلو ساتھ۔ یہ بات سن کر مالکن کے چہرے پر غصہ آ گیا تھا۔ کہنے لگے نہ بابا نہ، مجھے نہیں سنبھالے جاتے بچے، تم ہی سنبھالو بچوں کو۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے ٹی وی کے چینل چینج کرنے لگی۔ میں اتنا حیران تھی اس عورت پر، ایک ماں ہوتے ہوئے اس کا جواب اتنا سخت ہوگا۔ میں نے بہت سی لاپرواہ لڑکیاں دیکھی ہے جو شادی کے بعد اور بچے ہونے کے بعد بچوں کے معاملے میں ذمہ دار ہو جاتی ہیں۔ یہ کیسی ماں تھی کہ بچوں کے لیے کوئی تڑپ ہی نہ تھی۔ مالکن بیحد خوبصورت تھی لیکن اسے بچوں کی ذرا بھی پرواہ نہ تھی۔ پچھلے 3 مہینے سے میں ان کے بچوں کو سنبھال رہی تھی اور میں نے دیکھا تھا کہ وہ مالک کی بیوی ہمیشہ خود کو ہی سجتی سنوارتی رہتی تھی۔ کبھی نوکروں سے اپنے ناخن کٹواتی، کبھی اپنے ہاتھوں پیروں پر مساج کرواتی، کبھی سر پر تیل لگواتی، ہر وقت اپنی ہی پرواہ کرتی۔ دونوں بچوں کو موسمی بخار تھا۔ پورا دن میں بچوں کے ساتھ ہی لگ کر رہ چکی تھی۔ ایک کو دبا دیتی تو دوسرا رونے لگتا، دوسرے کو سلا دیتی تو پہلے والا کوئی نہ کوئی کمرے میں بڑی چیز خراب کر دیتے۔ بخار میں دونوں بچے چڑچڑا اور ضدی ہو گئے تھے، ورنہ تو میری بات مان لیتے تھے، لیکن آج تو جیسے تنگی کیے جا رہے تھے۔ میں رات تک بالکل تھک چکی تھی۔ جیسے ہی مالک آئے تو میں جانے کی اجازت مانگی تو مجھے کہنے لگے کہ یہ بات صحیح نہیں لگ رہی، لیکن میں بھی مجبور ہوں۔ اگر آپ آج کی رات میرے بچوں کے ساتھ رہ لیں تو یہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں کیسے رک سکتی ہوں، میرا پتی 10 بجے واپس آ جاتا ہے اور مجھے کھانا دینا ہوتا ہے۔ یہ سن کر میں نے دیکھا کہ مالک کے چہرے پر عجیب سی انداز میں کہنے لگے آپ کیا شادی شدہ ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ میرا جواب سن کر مالک کا چہرہ بجھ گیا تھا۔ پھر ایک دم سے انہوں نے اپنے چہرے کا روپ بدل لیا۔
کہنے لگے کہ آپ اپنے پتی سے کہہ دیں گی کہ ایک رات کے لیے آپ کو یہیں رہنے دے، کیونکہ مجھے بچوں کو سنبھالنے کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے، رات بھر میں کیسے سنبھال سکتا ہوں؟ پھر آپ ان کی میڈیسین کے بارے میں اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اپنے پتی سے پوچھ لیتی ہوں۔ میں نے موبائل نکالا اور اپنے پتی سے کہا تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تم آج کی رات رک جاؤ، میں کھانے پینے کا خود انتظام کر لوں گا۔ رات بھر میں بچوں کو سنبھالتی رہی اور اگلے دن بچے شام تک بھلے چنگے ہو گئے تھے۔ پھر میں جب واپس جانے لگی تو مالک نے مجھے 4000 ریال پکڑانا چاہا۔ میں نے کہا کہ آپ کیوں دے رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے آپ نے میرے بچوں کو بڑی مشکل وقت میں سنبھالا ہے اور اس پر آپ کا حق بنتا ہے، اس لیے اس کو انکار مت کیجیے گا پلیز۔ میں نے کہا کہ آپ میری ممتا کو پیسوں سے کیوں تول رہے ہیں؟ ہاں مانتی ہوں کہ میری سگی اولاد نہیں ہے، لیکن میں ہمیشہ ان بچوں کو اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھا ہے۔ آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا پرس پکڑا اور پھر سے باہر نکل گئی۔ میری شادی کو بھی 5 سال گزر گئے تھے، لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ شادی کے فوراً بعد میں امید سے ہوئی تھی، لیکن میرا پتی میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگا، کہنے لگا تمہیں پتہ ہے کہ میری تنخواہ اتنی نہیں ہے اور اتنی تنخواہ میں ایک بچہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اوپر والے کے لیے ابھی تم ابورشن کروا لو، جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے پھر ہم بچے کریں گے۔ بچوں کا کیا ہے، بچے تو ہو ہی جاتے ہیں۔ اس وقت میں بہت روئی تھی۔ میں نے کہا تھا بچہ اپنا نصیب لے کر آتا ہے، کیوں ایسا سوچتے ہو؟ لیکن وہ میرے آگے منت کرتا رہا، مجھے سمجھانے لگا، کہنے لگا میں بہت تنگ پریشان ہوں اور بھی تنگ ہو جاؤں گا، تم مجھے سمجھو۔ اس وقت میرے پتی سعودی کے لیے ویزا لگانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، اس لیے میں نے ان کی بات مان لی تھی۔ اس کے بعد ہم سعودی آ گئے تھے۔ 4 سال سے میرا پتی کام کر رہا تھا، لیکن حالات جیسے تھے وہیں پر اٹکے ہوئے تھے۔ ہر وقت جب میں یہی کہتی کہ اب ہمیں اولاد لینی چاہیے تو وہ انکار کر دیتا، کہتا کہ وہ 1 سال اور رک جاؤ، جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے تب لے لیں گے، ہم کون سا بڈھے ہو گئے ہیں کہ اولاد نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ کی وہ ٹال جاتا تھا، لیکن میرے دل میں تھا اوپر والا مجھے اولاد دیتے، اس لیے جب ان دونوں بچوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری مجھے ملی تو میں نے یہ سب نہیں سمجھا کہ میں نوکری کر رہی ہوں یا وہ بچے میرے لیے بوجھ ہیں۔ میں نے اپنی ساری ممتا ان پر نچھاور کر دی تھی اور دل سے ان کو سنبھالتی تھی۔ اگلے دن جب میں کام پر آئی تو میں نے دیکھا مالکین اور مالک میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ نہ جانے کس بات پر ان دونوں کی اتنی بحث ہو رہی تھی کہ مجھے بھی ڈر محسوس ہونے لگا کہ کہیں وہ آپس میں طلاق نہ لے لے۔ مالک یہی کہہ رہے تھے کہ تم ہر وقت شاپنگ کرتی رہتی ہو یا پھر اپنے آپ کو سجتی سنوارتی رہتی ہو، ایک رات بھی تمہیں بچوں کو سنبھالنا پڑتا تو وہ بھی تم دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتی ہو، تو وہ دوسرے کمرے میں جانے سے کیا ملتا ہے؟ ذرا بھی بچوں کی پرواہ نہیں، اگر تمہارا یہی رویہ رہا تو میں تو تمہیں چھوڑ دوں گا۔ مالک بہت غصے میں چلاتے ہوئے کہتے ہوئے باہر چلے گئے۔ میں اس وقت کمرے میں سارا شور سن رہی تھی اور بچے بھی اس وقت ان کے سامنے بیٹھے تھے، کیونکہ چلانے کی آواز کمرے تک آ رہی تھی۔ صرف میرا دل دھک سے رہ گیا جب اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ بڑے ہی غصے والے انداز میں آج مالکن کمرے میں آئی تھی، کہنے لگی چلو چھٹی ہے تمہارے یہاں سے، نکلو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے چٹکی بجا کر باہر جانے کے لیے کہا تھا۔ میں خاموشی سے باہر نکل گئی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ عورت بہت غصے میں ہے، اس لیے کچھ نہیں سنے گی۔ میں نے اپنے پرس اٹھایا اور اپنے گھر چلی گئی۔ پھر میں نہیں جانتی تھی کہ کیا ہوا اور کیا نہیں، لیکن شام کو ہی مجھے مالک کا فون آیا۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ فوراً سے گھر آ جاؤ، مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ میں نے کہا مالک اس وقت رات کے 10 بج رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے، آپ کا آنا بہت ضروری ہے، آپ فوراً میرے پاس آئیں۔ میں نے اپنے پتی کو بتایا تو کہنے لگا ہو سکتا ہے بچوں کو پھر سے بخار نہ ہو گیا ہو، چلو میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں۔ میرے پتی کے پاس موٹر سائیکل تھی، وہ مجھے مالک کے گھر کے باہر ہی چھوڑ کر چلی گئے۔ جیسے ہی میں نے ڈور بیل بجایا تو دروازہ چوکی دار کی بجائے مالک نے کھولا تھا۔ میں نے حیرت سے دیکھا تو چوکی دار بھی گھر میں نہیں تھا۔ میں نے مالک سے پوچھا تو کہنے لگے کہ چوکی دار اپنے گھر گیا ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گا، آپ اندر آؤ، آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سن کر میں مالک کے ساتھ اندر چلی گئی، پر میں نہیں جانتی تھی کہ اندر جاتے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ جیسے ہی میں اندر گئی لانچ بالکل خالی تھا۔ یہ دیکھ کر میں تھوڑی پریشان ہوئی تھی، اس لیے صوفے کے کنارے پر جا کر بیٹھ گئی۔ پھر وہ سامنے والے صوفے پر بیٹھے اپنا سر پکڑ کر کچھ سوچنے لگے، پھر کہنے لگے
کہ میری بیوی دوپہر سے اپنے مائکے جا چکی ہے۔ جب میں گھر آیا تو میرے بچے موجود نہیں تھے۔ جب میں اپنی بیوی سے فون پر پوچھا تو کہنے لگی میں بچوں کے ساتھ لے کر نہیں آئی۔ پھر کہنے لگی چوکیدار کو بھی اس نے واپس گھر سے بھیج دیا تھا۔ جب میں گھر آیا تو گھر پر کوئی بھی نوکر موجود نہیں تھا، یہاں تک کہ چوکیدار بھی نہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ بچوں کو خود لے گئی یا پھر اس نے میرے بچوں کو اغوا کیا ہے کہ اگر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کہنے لگے پتہ نہیں وہ میرے بچوں کے ساتھ کیا کرے گی۔ پھر کہنے لگے کہ اگر آپ بچوں کو ڈھونڈنے میں میری مدد کر دیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں کیسے کر سکتی ہوں، لیکن یہ سن کر مجھے تو بہت دکھ ہوا تھا۔ ایک ماں ہو کر وہ کیا کھیل کھیل رہی تھی اپنی ہی سگی اولاد کے ساتھ۔ ابھی میں اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ جب پولیس کی گاڑی کی ہارن کی آواز سنائی دی۔ کچھ ہی دیر میں دروازے اور دیواروں کو چھلانگ مار کر پولیس اندر آ چکی تھی۔ مجھے اور مالک کو دیکھ کر اس نے مجھے گرفتار کر لیا۔ الٹے سیدھے الزام لگانے لگے، کہنے لگے کہ آپ کی بیوی نے کمپلین کی تھی، آپ کا اس عورت کے ساتھ چکر ہے، تبھی آپ نے اسے اکیلے میں یہاں بلایا ہے۔ اور یہ بھی کہنے لگے کہ دونوں بچوں کو بھی اس نوکرانی نے ہی اغوا کیا ہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو کر رہ گئی۔ وہ میرے عربی مالک پر بھی الزام لگا رہے تھے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ مالک نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی مجھے پکڑ کر پولیس اسٹیشن لے گئے۔ میں رونے لگی۔ میں نے اپنے پتی کو فون کیا، وہ بھی پولیس اسٹیشن میں پہنچ گیا، لیکن پولیس کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھی۔ میرا پتی مالکن کے پاس چلا گیا اور اسے کہنے لگا کہ میری بیوی نے آپ کے بچوں کو اغوا نہیں کیا اور نہ ہی اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر ہے۔ مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ ہے، اس لیے اسے چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی میں ایک ہی شرط پر کیس واپس لوں گی کہ تم اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلی جاؤ، کیونکہ میرا پتی مجھے یہ صاف صاف کہہ چکا ہے کہ وہ مجھے طلاق لے کر تمہاری بیوی سے شادی کر لے گا، کیونکہ وہ میرے بچوں کو زیادہ اچھا خیال رکھتی ہے۔ یہ سنا تھا کہ میرا پتی بھی دنگ رہ گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مالک نے ایسا کیوں کہا، لیکن میرا دل یہ سن کر بہت غمگین ہوا تھا۔ میں تو ان کا بھلا کر رہی تھی۔ مالکن اپنا کیس واپس لے لیا اور میں اپنے پتی کے ساتھ واپس اپنے گاؤں آ گئی تھی۔ مجھے وہ بچے بہت یاد آتے ہیں۔ جب ماں باپ یوں لڑتے ہیں تو ان بچوں کی کیا پرورش ہو سکتی ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، شاید اس میں میری کوئی بھلائی تھی۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔